मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को मुखातब करके फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले ले तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अगर मेरा बंदा 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपनी ज़िंदगी में ले ले, 3 चीज़ों पर अमल कर ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी में भी 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। अगर तू 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले ले तो मैं भी 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ। फरमाया कि सबसे पहले इंसान के लिए पहली ज़िम्मेदारी ये है कि इंसान ईमानदार बनकर मोमिनीन और कामिलीन की जमात में शामिल हो जाए। इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान साहिब ईमान हो गया है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, तो उसको चाहिए कि वो ज़िंदगी में ईमानदार बनकर ज़िंदगी को गुजारे। एक इंसान भले चाहे नमाज़ पढ़ रहा हो, चाहे रोज़े रख रहा हो, चाहे हज कर रहा हो, चाहे ज़कात अदा कर रहा हो, लेकिन अगर वो इंसान ईमान से खाली है, ईमान की दौलत अगर उसने अपनाई नहीं है, तो इन चीज़ों का करने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। यूँ तो गैर मुस्लिम भी, जिस आदमी ने अल्लाह के दीन को नहीं अपनाया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसने नहीं पढ़ा, अल्लाह से उसने इस बात का इकरार नहीं किया है कि मैं ईमान ले आया हूँ, तो ऐसे आदमी अगर दुनिया के अंदर क्या करते हैं, नेक अमल कर लेते हैं, तो अल्लाह उनका बदला उनको दुनिया ही में दे देता है। भाई गैर मुस्लिम जो हजरात हैं वो कोई नेक अमल करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या उनके नेक अमल करने से क्या वो मुसलमान थोड़ी हो जाते हैं, बल्कि उनके नेक आमाल का वजूद है, लेकिन इतना है कि उसका बदला अल्लाह तबारक व ताला दुनिया ही में ही उसको दे देते हैं। लेकिन साहिब ईमान का नेक आमाल का बदला अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी देते हैं और आखिरत के लिए भी रख लेते हैं, क्योंकि असल कामयाबी साहिब ईमान की जो कामयाबी है वो आखिरत वाली कामयाबी है। इसलिए फरमाया कि अगर कोई बंदा ईमान की दौलत से अगर सरफराज हो जाए और ईमानदार बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि मैं भी उसके लिए 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ। और दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि जब इंसान ईमानदार हो जाए, साहिब ईमान हो जाए, कलमे पढ़कर ईमान की दौलत से सरफराज भी हो जाए और उसके मुताबिक उसके तकाज़े पर ज़िंदगी को गुजार भी रहा हो, यानी ईमानदारी भी इख्तियार कर रहा हो, इंसान कारोबार कर रहा है, वहाँ भी अपने ईमान की बदौलत, ईमान की ताकत की बदौलत वो ईमानदारी इख्तियार कर रहा है, सच बोल रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो फरमाया कि इंसान के लिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसान ईमान की दौलत से सरफराज हो जाए, तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इंसान तक़वा हासिल कर ले। क्या कर ले भाई? तक़वा इख्तियार कर ले। किस चीज़ को कहते हैं तक़वा? नहीं मालूम। तक़वा कहते हैं उस चीज़ को कि इंसान अपनी ज़िंदगी में साहिब ईमान होने के बाद और ईमानदारी हर चीज़ में इख्तियार करने के बावजूद हराम और हलाल की उसे पहचान हो जाए, तमाम हराम कामों से वो बचना शुरू कर दे, उस चीज़ को तक़वा कहते हैं। समझ में आ रही है? तक़वा इस चीज़ को कहते हैं क्योंकि अल्लाह के यहाँ इंसान बहुत सारी नमाज़ें लेके जाएगा, बहुत सारे रोज़े लेके जाएगा, ज़कात वाला ज़कात लेके जाएगा, हज वाला हज लेके जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला देखेंगे कि इसने अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को अदा करते हुए उसने हराम से कितना बचा है। उसने अगर रोज़ी कमाई है तो वो किस तरीके से कमाई है, ईमानदारी इख्तियार की है तो
حرام طریقے سے تو اس نے کوئی چیز نہیں کمائی ہے یا حرام طریقے سے تو اپنی زندگی کو انہیں نہیں گزارا ہے۔ ایک آدمی کا کیا ہے بھائی، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باہر گالیاں دے رہا ہے۔ ایک آدمی نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ رسم و رواج میں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان سے وہ رک نہیں رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا اور نماز کی بنیاد پر جنت کا ملنا یہ ضروری ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تقوی سے ہی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایمانداری اختیار کر لے اور تقوی اختیار کر لے، اور تیسری بات جو ہے وہ تیسری یہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو وہ ہر حال میں سچ بولے۔ سچ بولنے کا تو مسئلہ ہی خراب ہے۔ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر 10 جھوٹ اور بولتا ہے، بولتا ہے نہیں بولتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے 3 چیزوں کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر بندہ 3 چیزوں کی ذمہ داری لے لے، اس میں تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ بولے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، انہوں نے راستے میں سنا کہ کسی نے ان کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آدمی کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پھر آگے کو چلے تو پھر سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ آدمی تو کوئی نظر نہیں آیا، ایک ہرن ایک کھوٹے سے بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے سلام کیا؟ کہ ہاں یا نبی اللہ میں نے آپ کو سلام کیا۔ ایک آپ کے ماننے والا، ایک آپ کا جانثار، آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والا آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، پکڑ کر لے آیا یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے میری زندگی میں جو مقدر میرے لیے رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، لیکن آپ کا صحابی مجھے اس حال میں پکڑ کر لے آیا ہے، اس حال میں قید کر کے لے آیا ہے جس وقت میں میرے بچے بھوکے تھے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنی دیر کے لیے اس جال سے، اس رسی سے مجھے نجات دے دیجئے، رہا کر دو کہ جس سے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نہ آئی تو ہرن نے کہا کہ یا نبی اللہ اگر میں جھوٹ آپ سے بولوں تو اللہ مجھے عذاب دے، اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑتی ہوئی پہاڑ پر چڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کب وہ ہرن دودھ پلا کر اپنے بچوں کو واپس آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ہرن پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ آئی، اللہ کے نبی نے اس کو واپس کھوٹے سے باندھ دیا۔ اتنے میں جو صحابی اس کو پکڑ کر لے کر آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور بڑا خوش ہوا کہ آج اللہ کے نبی میرے دروازے پر، اللہ کے نبی کے پاس آیا، بڑا خوش ہوا، یا نبی اللہ آپ میرے گھر آئیے، آپ بہت دن کے بعد آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے دروازے تک آئے ہیں، آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی مجھے تیرے سے کوئی خدمت نہیں لینی ہے، ہاں میں تجھ سے ایک چیز ہدیے میں مانگتا ہوں، تو مجھے یہ ہرن جو بندھی ہوئی ہے یہ ہرن مجھے دے دے۔ اس صحابی نے کہا یا نبی اللہ آپ ایک ہرن کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، یہ جانور کھڑے ہیں، آپ بہترین سے بہترین اونٹنی لے کے جا سکتے ہیں، اونٹ لے کے جا سکتے ہیں، اور کوئی جانور چاہو تو وہ لے کے جا سکتے ہیں، اس ہرن کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صحابی مجھے اگر چاہیے تو یہ ہرن چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کی رسی کو کھولا
اور اس کو کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، اپنے بچوں میں چلے جائے۔ اگر وہ ہرن جھوٹ بولتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا بنا دیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنے کا عذاب بھی اس کے اوپر مسلط ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ انسان جس حال میں بھی ہو اس حال میں ہر سچ بولے، انسان سچ بولنے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی جب بھی آپ آیا کرو تو پیاز یا کچا لہسن وغیرہ کھا کر نہ آیا کرو، مسجد میں آنے سے اس طرح کی چیز کھا کر فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ پیاز اور لہسن کھانے سے تو صرف فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی میل دور ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں وہ سچ بولے، جھوٹ کبھی استعمال نہ کرے، جھوٹ کے لفظ کبھی استعمال نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزوں کے بارے میں بتایا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ذمہ داری اٹھا لے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر میری طرف سے بھی 3 چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کے اعمال کو بہترین کر دوں گا۔ اس کے اعمال کو قرآن کریم کے اندر ہے، جس آیت کے ترجمہ اور تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے ہر حال میں ڈر، یصلح لکم اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کو، یعنی تیرے اعمال جو ہیں، میں تیرے اعمال کو دنیا میں بہترین بنا دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور انسان اپنے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا۔ کوئی انسان مدرسے میں داخلہ لے رہا ہے اپنے اعمال کو صحیح، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، کوئی انسان پیروں کے پاس جا رہا ہے، خانقاہوں میں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول ہے، صرف کس وجہ سے؟ اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے۔ کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، کوئی مدرسے میں جا رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں جو ہے نا اپنے وقت کو لگا رہا ہے، صرف اس لیے لگا رہا ہے تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میرے اعمال صحیح ہو جائیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، کہ انسان اگر 3 چیزوں کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے اعمال کو دنیا ہی میں بہترین کر دوں گا۔ سمجھ رہے؟ دوسری چیز کے بارے میں بتایا کہ اگر انسان 3 چیزوں کی ذمہ داری لے لے تو پھر میں بھی دوسری چیز کی ذمہ داری یہ لیتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو، جو آدمی ایمانداری اختیار کر لے، سچ بولے اور تقوی حاصل کر لے، تقوی کی بنیاد پر زندگی کو اگر وہ گزارے، تو دوسری بات فرما رہے ہیں اللہ کہ میں اس کی زندگی ہی میں ہی، دنیاوی زندگی میں ہی میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کو جنت کا داخلہ دے دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبیوں کو گناہوں سے پاک فرمایا ہے، اس کے علاوہ چاہے علماء ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فقہا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر 3 چیزیں انسان اپنی زندگی میں پابندی سے اپنی زندگی میں لے آئے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کے گناہوں کو دنیا ہی میں ہی معاف کر دوں گا۔ اور تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم یعنی کہ میرے حکم پر چلایا ہوگا اور میرے مقدس اور میرے مقرب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
طریقے پر زندگی کو گزارا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آخرت کو بہترین بنا دوں گا، آخرت میں اسے ہر حال میں کامیابی حاصل۔ اور اصل کامیابی کس کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ دنیا کی کیا کامیابی ہے؟ آج ہم زندہ ہیں، کل اللہ کے حکم سے اس دنیا کو رخصت کر دیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو اصل زندگی کہاں کی ہے؟ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل زندگی بھی آخرت کی ہے، اور اصل مسئلہ بھی آخرت کا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر 3 چیزوں کی ذمہ داری لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی زندگی کے اعمال کو بہترین بنا دے کہ اعمال کی مقبولیت ہوگی، اور اس کی زندگی کے اعمال جب صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور جب اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے تو اللہ آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ اسے کامیابی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 چیزیں کم نہیں ہیں دوستوں بزرگوں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔